एपिसोड 70। कुएं में गिरने वाले की आखिरी चीख बड़ी भयानक थी। माइकल ने उसे गोली मार दी थी कि उसने पहले उससे झूठ क्यों बोला था। मैं तेजी से रेंगता केबिन के नीचे से निकल आया था। माइकल ने घास चरचराने की आवाज़ पर ब्रस्ट भी मारा था और गोलियां फर्श से गुजरकर जरा फासले पर ज़मीन पर लगी थी। बाहर निकलते ही मैं केबिन की दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। माइकल अंदर चीज़ों से टकरा रहा था। वो लोग अपने साथ रोशनी के लिए कुछ लाए थे। एक टॉर्च दूसरे नंबर का गुंडा अपने साथ कुएं में ले गया था। दूसरी कोई तेज़ रोशनी वाली फ्लैश लाइट थी। वो माइकल ने बंद कर दी थी और अब दीवानावार केबिन से निकल कर भागने की फिक्र में था। मैंने दाएं तरफ देखा और उस जगह को खाली पाकर दीवार के साथ साथ लगा केबिन के सामने वाले हिस्से की तरफ जाने लगा। मुझसे हिमाकत हुई थी। मुझे सामने की तरफ ही जाना चाहिए था और मैं नीचे ही नीचे से माइकल को गोली मार सकता था। अब वो बाहर निकल गया था। मेरा ख्याल था कि वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अचानक सामने से नमूदार हुआ। उसका हिवरा देखते ही मैं ज़मीन पर गिर गया। ब्रस्ट मेरे ऊपर से गुजर गया। इससे पहले वो दूसरा ब्रस्ट चला था। मैं लुढ़क कर कैबिन के नीचे चला गया। अंदर घुसने के बजाय मैंने सीधे होकर उसके पैरों को निशाना बनाया। फरार का मतलब बड़ी बेबसी की मौत मरना था। मैंने अंदाजे से रिवॉल्वर में मौजूद चंद गोलियां चला दी। पांचवी या छठी गोली पर उसकी चीख सुनाई दी। वो धप से ज़मीन पर गिरा। मैं तेज़ी से कैबिन को सहारा देने वाले एक सतून के पीछे हो गया। मेरी तवक्को के मुताबिक उसने गिरते ही कैबिन के नीचे मजनूआना अंदाज में फायरिंग शुरू कर दी। सतून के पीछे मैं किसी हद तक महफूज था। ये फुट भर कतर का ठोस तना था। कई गोलियां इस पर भी लगी थी और मैं बाल बाल बचा था। उसने उस वक्त तक फायरिंग जारी रखी जब तक मशीन गन का मैगजीन ख़त्म नहीं हो गया। जैसे ही मैगजीन ख़त्म हुआ और शीट रेट की आवाज़ के बजाय खाली मशीन गन चलने की आवाज़ आई तो मैं झपट कर कैबिन के नीचे से निकला। वो गन में दूसरा मैगजीन डालने के लिए अपने कोट से निकाल चुका था। मैंने उसके हाथ पे ठोकर मारी और मशीन गन उछलकर तारीकी में गायब हो गई। माइकल की बिलबिलाहट सुनाई दी। उसने उस हाथ से जेब से कुछ निकालने की कोशिश की। इस बार मेरी ठोकर से उसके हाथ से पिस्तौल ही उड़ गया और उसकी कलाई भी टूट गई। इस वजह से वो कराहा। मैंने उसे झटके से सीधा करके उसकी मुकम्मल तलाशी ली। उस मक्कार के पास किसी और हथियार की मौजूदगी ऐन मुमकिन थी। उसकी रान से बंधा एक छोटा पिस्तौल बरामद हुआ। कोट की जेबों में कई इक़साम के मैगजीन्स थे। वो अच्छा खासा चलता फिरता असलहा खाना था। चुस्त लिबास के ऊपर उसने ओवरकोट पहन रखा था। मैंने नन्हा सा पिस्तौल उसकी कमर से लगाया तो वो सहम कर खामोश और साकित हो गया। धोखेबाज खानदान की धोखेबाज औलाद। और कितने आदमी हैं तुम्हारे साथ? बस यही दो आए थे। बको मत, तुम इतने दिलेर नहीं हो कि सिर्फ दो आदमियों के सहारे यहाँ चले आओ। मैं कसम खाता हूँ। खुद सोचो, अगर मेरे साथ कोई और होता तो इतनी फायरिंग सुनकर आ ना जाता। ऐन मुमकिन है कि वो कहीं छुपा हो। खैर, अगर उसने कोई हरकत की तो पहले तुम मरोगे। उठो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैं खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारी चलाई गई गोली मेरे पाँव में लगी है। शुक्र करो कि सर में नहीं लगी। मैंने बेरहमी से खींचकर उसे खड़ा कर दिया। उसने चीख मारी। मैं परवाह किए बगैर उसे खींचता कैबिन तक लाया। मुझे यकीन नहीं था कि उसका अब कोई मजीद साथी बाकी नहीं रहा, इसलिए मैंने उसे अपनी ढाल बनाया हुआ था। कैबिन के अंदर आकर मैंने उसे धकेला। मुझे मालूम था कि लैम्प कहाँ है। लैम्प के पास ही माचिस थी। मैंने लैम्प जलाया। माइकल फर्श पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। सफाक बनने की कोशिश करने वाला उस वक्त किसी बच्चे की तरह काबिल रहम लग रहा था, लेकिन उस पर रहम खाना किसी जहरीले सांप पर रहम करने के मुतरादिफ था। सबसे पहले मैंने अपने जख्म का मुआयना किया। रुमाल हटाने पर सांप के कांटे का निशान नजर आया। मैंने उसे दबाया तो उससे स्याही माइल खून की बूंदें निकली। तकलीफ बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब यह था कि सांप खतरनाक नहीं था, वरना उसके कांटे से मुझे नींद आने लगती और सांस लेना दुश्वार हो जाता। इसका मतलब था कि यह दूसरी नौयत का जहर था। कैबिन के किचन वाले हिस्से से एक नोकदार चाकू उठाकर मैंने उसकी नोक लैम्प के शोले पर रखी और ज़रा गर्म होने पर उसकी नोक जख्म में दाखिल कर दी। स्याह खून का छोटा सा फवारा फूटा। मैंने खून बहने दिया। बतदरीज खून बहने की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी। खून का रंग भी सुर्ख होने लगा। सांप को ज़्यादा जहर उतारने का मौका नहीं मिला था। इससे पहले मैंने उसे खींच लिया था। जैसे जैसे खून बह रहा था मेरे बाजू की तकलीफ भी कम हो रही थी। बिलाखिर खून तकरीबन रुक गया। मैंने कैबिन में लगे वॉश बेसन के सर्द पानी से हाथ धोया तो खून बिल्कुल रुक गया। मेडिकल किट मुझे अलमारी में रखी नजर आई। उसे निकालकर जरासीम कुछ दवा से जख्म साफ किया, फिर दवा लगाकर ऊपर से चिपकाने वाली पट्टी लगा ली। कमीज और स्वेटर के आस्तीने नीचे करके मैंने माइकल की तरफ तवज्जो दी। वो कराह कर बोला, प्लीज़ मुझे अस्पताल ले चलो, मैं तकलीफ से मर रहा हूँ। ज़रूर,
میں تمہیں اس اسپتال لے جاؤں گا جہاں تم مجھے بھیج رہے تھے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے اس کے کوٹ کا کالر پکڑا اور اسے کھینچ کر کھلے خانے تک لایا جس کے نیچے موت کا کنواں تھا۔ وہ چلانے لگا۔ میں نے دھکا دے کر اس کا اوپری جسم خانے کے اندر گرا دیا اور اس کی کمر پر پاؤں رکھ دیا۔ اس نے عجیب گھگیائی ہوئی آواز نکالی، پلیز پلیز ایسا مت کرو۔ تمہارے گرینڈ پا کے علاوہ اور کس علم ہے کہ تم یہاں ہو؟ یاد رکھنا، میں جھوٹ پکڑ لوں گا اور تمہیں پچھتانے کے لیے مرنے سے پہلے کنویں میں خاصا وقت ملے گا۔ صرف پاپا کو علم ہے۔ اوکے، اسے کال کرو اور بتاؤ کہ تم نے کام کر لیا ہے، میری لاش کنویں میں پڑی ہے۔ مجھے اٹھاؤ، تبھی میں بات کر سکوں گا۔ اتنی جلدی کی نہیں ہو رہی۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے چچا نے اسلام قبول کیا تھا، اس کا قتل کس کی سازش تھی؟ مجھے نہیں معلوم، سب پاپا کو معلوم ہے۔ اچھا، یوسف کے دوست گل خان کے خاندان کو کس نے موت کے منہ میں دھکیلا تھا؟ میں نہیں جانتا۔ تب تمہارا کیا فائدہ، تم بھی جہنم میں جاؤ۔ میں نے اپنے پاؤں کا زور ذرا کم کیا۔ نہیں نہیں، وہ چلایا، گل خان کا خاندان کونسل کے حکم پر مارا گیا تھا۔ ریان انکل کے بارے میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جانی والٹر کا جوئش کونسل میں کیا کردار ہے؟ وہ مرکزی کمیٹی کا سیکرٹری جنرل ہے۔ مائیکل فر فر بول رہا تھا کیونکہ وہ کنویں کے بالکل اوپر تھا۔ اس کے ہاتھ مصنوعی گھاس کو پکڑے تھے لیکن یہ اسے گرنے سے نہیں بچا سکتی تھی۔ میں ذرا سا بوجھ کم کرتا اور وہ اندر گر جاتا۔ گل خان اور اس کے خاندان کی موت کا سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ مائیکل کا اعتراف سے واضح تھا کہ جس آگ نے میرے خاندان کو چاٹ لیا تھا وہ حادثاتی طور پر نہیں لگی تھی بلکہ خبیث فطرت یہودیوں کی بھڑکائی ہوئی تھی، اور اس کا ذمہ دار جانی والٹر تھا۔ اپنے بیٹے اور بہو کے اسلام قبول کرنے کا انتقام اس نے گل خان سے لیا تھا۔ میں نے مائیکل کی طرف دیکھا۔ بس ایک ذرا سی جنبش کی ضرورت تھی اور وہ کنویں میں جا گرتا۔ جانی والٹر کی طرف سے کیے جانے والے ظلم کی ایک بڑی قسط میں ابھی ادا کر سکتا تھا۔ نہیں جوزف۔ اچانک کیبن کے دروازے کی طرف سے آواز آئی۔ بوڑھا جانی والٹر روشنی میں نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں دبے پستول کا رخ میری طرف تھا۔ اگر تم نے یہ حماقت کی تو پچھتانے کے لیے زندہ نہیں رہو گے۔ اس کا لہجہ سرد تھا، جیسے میرے ماں باپ اور بہن بھائی زندہ نہیں رہے تھے۔ میں تلخی سے بولا، میں اپنے بچوں کو گمراہ کرنے والوں کو کیسے معاف کر سکتا تھا؟ اور میں اپنے ماں باپ کے قاتل کے بچوں کو کیسے معاف کر دوں؟ میں نے مائیکل کی کمر سے بوجھ ذرا کم کیا تھا کہ وہ اندر گیا۔ اس کے حلق سے ایک اضطراری چیخ نکلی مگر میں نے اسے گرنے نہیں دیا۔ جانی والٹر، پستول پھینک دو، اگر مائیکل کی زندگی چاہتے ہو تو۔ مگر اس کے انداز میں تبدیلی نہیں آئی۔ جوزف، اسے پیچھے کرو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ میرے مرتے یہ بھی کنویں میں گر جائے گا۔ لیکن یہ مرے گا نہیں، میں اسے نکلوا لوں گا۔ اچھا، یعنی تم اس خوش فہمی میں ہو۔ تمہاری اطلاع کلیئر ہے کہ اس کنویں میں ایک بے حد زہریلا سانپ بھی ہے جس کا کاٹا 10 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہتا۔ تمہارا ایک آدمی اس کا شکار ہو چکا ہے۔ جھوٹ مت بولو، جانی والٹر نے بے یقینی سے کہا۔ اس کا بایاں بازو ایک پٹی سے گلے میں لٹکا تھا، یعنی اس کے بازو کی ہڈی متاثر ہوئی تھی۔ پاپا، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ مائیکل چلایا، کنویں میں سانپ ہے، پلیز پاپا مجھے بچا لو، یہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات مان لو۔ بکو مت، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جانی نے اسے ڈانٹا، میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ اس وقت یہ خود کو کسی ویسٹرن فلم کا جنگجو ہیرو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، جوزف اسے واپس کھینچو۔ جانی نے مجھ پر پستول تان لیا۔ اس کے عزائم اس کی آنکھوں سے جھلک رہے تھے۔ وہ مجھے بہر صورت مارنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ہتھیار ڈالنے کی صورت میں بھی اسے اور مائیکل کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ میرے خاندان کا قاتل تھا۔ اس نے ہتھیار پھینکنے کے بجائے مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اوکے، میں نے گہری سانس لی۔ میرا دایاں بازو اس کی نظروں سے اوجھل تھا کیونکہ میں ترچھا کھڑا تھا اور مائیکل سے چھینا چھوٹا سا پستول اس طرف پتلون کی جیب میں تھا اور میرا اپنا ریوالور پتلون میں اڑسا ہوا تھا۔ انسان بعض اوقات اپنی موت کا سامان ساتھ لیے پھرتا ہے۔ یہ پستول مائیکل لایا تھا۔ میں بظاہر اسے کھینچنے کے لیے جھکا اور آہستگی سے پستول نکال کر اس کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور اچانک مائیکل پر گرتے ہوئے جانی والٹر پر فائر کیا۔ اس عمر میں اس کے ریفلیکشن اتنے تیز نہیں رہے تھے۔ گولی اس کے بائیں شانے پر لگی جس ہاتھ میں اس نے پستول تھام رکھا تھا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے گرا۔ مائیکل چلانے لگا، یہ سوچ کر کہ میں اسے کنویں میں پھینک رہا ہوں۔ حالانکہ اس نازک موقع پر بھی میں اسے گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کروٹ لے کر اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ جانی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے دونوں ہاتھ ناکارہ ہو چکے تھے۔
اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے کنویں میں تقریباً لٹکے مائیکل کو اوپر کھینچ لیا۔ مجھے اس کے 70 کلو گرام وزنی جسم کو کھینچنے میں خاصی محنت کرنی پڑی۔ اس کی پتلون کی بیلٹ کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور وہ فرش پر آ گرا۔ اس کی سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ میں نے پستول کا رخ اس کی طرف کیا اور سرد لہجے میں کہا، چپ چاپ پڑے رہنا، ورنہ مجھے تمہاری کھوپڑی میں گولی اتار کر بڑی خوشی ہوگی۔ نہیں نہیں، میں بالکل نہیں لوں گا۔ میں نے قریب جا کر جونی کا جائزہ لیا۔ گولی اس کے شانے میں لگی تھی اور اس نے ہڈی توڑ دی تھی۔ بوڑھا حوصلہ مند تھا۔ گولی لگنے کے بعد بھی میں نے ہلکی سی کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ اس وقت بھی وہ ہوش میں تھا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو مارے تکلیف کے بے ہوش ہو جاتا۔ میں اس طرح اس کے نزدیک بیٹھا تھا کہ کیبن کا دروازہ، مائیکل، دونوں میری نظروں کے سامنے رہے۔ جانی والٹر، کیا خیال ہے میں اپنے خاندان کے قاتل کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ مجھے تم سے کسی رحم کی کوئی امید نہیں ہے۔ تم مجھے بھی مار سکتے ہو اور مائیکل کو بھی، لیکن یاد رکھنا، بچو گے تم بھی نہیں۔ جنوبی افریقہ کے یہودی تمہارے پیچھے ہیں اور جلد تم بین الاقوامی دہشت گرد قرار پاؤ گے۔ انٹرپول تمہیں تلاش کرے گی اور کوئی ملک تمہیں پناہ نہیں دے گا۔ اگر تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ بیکار ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا ایمان ہے کہ میری موت اللہ کے لکھے وقت سے پہلے نہیں آئے گی۔ 1 گھنٹہ پہلے تک تم سوچ سکتے تھے کہ اس حال میں بے بس میرے سامنے پڑے ہوگے۔ اب تم بڑا بول رہے ہو۔ میں تکبر نہیں کر رہا، صرف حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے قطعی علم نہیں ہے کہ اللہ نے ہم میں سے کس کی موت پہلے لکھی ہے، اگرچہ یہ ہتھیار اس وقت میرے پاس ہے۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صرف اتنا کہ تم مجھے کسی بھی حوالے سے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ میں تمہیں مارنے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اس کی کوشش ضرور کروں گا۔ میری کامیابی یا ناکامی خدا کی مرضی سے مشروط ہے۔ تم مجھے مار دو گے؟ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نظر آیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ البتہ مائیکل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اسے قتل کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، سوائے اس کے کہ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھی اس کا قصور نہیں تھا، اسے میں نے حکم دیا تھا۔ جانی والٹر جلدی سے بولا، بہرحال فزیکلی کوشش تو اس نے کی نا۔ خیر، میں ایک شرط پر اس کو معاف کر سکتا ہوں، اگر تم میرے کچھ سوالوں کے درست جواب دے دو تو۔ ہر چند میں جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تم کس کے ساتھ آئے ہو؟ اس حالت میں تم گاڑی اکیلے ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ میرا ڈرائیور ہے، لیکن کار یہاں سے کوئی 300 گز پیچھے کھڑی ہے، اسے اس ہنگامے کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ میں نے کیبن کا دروازہ بند کر کے میز اس کے سامنے کر دی۔ اب اگر وہ باہر ہے بھی تو تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکتا، کیا خیال ہے؟ جانی کے چہرے پر مایوسی چھا گئی، گویا اسے امید تھی کہ ڈرائیور ان کی مدد کر سکے گا۔ میں نے اسے کار میں روکنے کا حکم دیا، وہ اس کی خلاف ورزی کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس بحث میں پڑنا بیکار ہے، لیکن یاد رکھو، اگر اس نے مداخلت کی تو اس کا خمیازہ مائیکل کو بھگتنا پڑے گا۔ نہیں نہیں، پلیز ایسا مت کرنا، میں اسے روک دوں گا۔ وہ کیسے؟ میرے پاس اس سے رابطے کا ذریعہ ہے، اس نے کہا اور آہستہ سے جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکال کر اس کا بٹن دبایا۔ ایڈورڈ، اس وقت تم جاؤ اور جب تک میں دوبارہ کال نہ کروں مت آنا، سیدھے والٹر ہاؤس جانا۔ یس باس، کار لے جاؤں۔ آلے سے مدھم سی آواز آئی، ظاہر ہے میں اسے ڈرائیو نہیں کر سکتا، اب جاؤ تم۔ جانی غرایا، اس نے آلہ بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے جیب میں رکھتا، میں نے اس سے یہ آلہ لے لیا۔ اور کیا تمہارے پاس؟ کچھ نہیں۔ چلو، میں نے مان لیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں تمہارے بیٹے یوسف کے بجائے گل خان کی اولاد ہوں؟ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی اپنی اولاد کو نہیں مار سکتا، چاہے وہ کچھ بھی کرے۔ تم یہودیوں کے نزدیک مسلمان ہونا اتنا بڑا جرم ہے، اگر تمہاری اولاد مسلمان ہو جائے تو تم اسے بھی قتل کر دو۔ آخر یوسف اور سارہ کو کس نے قتل کیا؟ رب موسیٰ کی قسم، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اس نے لرزتی آواز میں احتجاج کیا۔ تب تمہارے خاندان والوں کا کام ہے یہ، جوئش کاؤنسل بھی یہ کام کر سکتی ہے۔ اگر کاؤنسل نے یہ کام کیا ہے تو میں اس سے لا علم ہوں، ورنہ میں انہیں کبھی ایسا نہیں کرنے دیتا۔ میں نے اپنے گل خان کے بیٹے ہونے کا ثبوت مانگا تھا، تم نے درست جواب نہیں دیا اور مجھے ڈرخانے کی کوشش کی ہے، اس لیے اس کی سزا مائیکل کو ملے گی۔ میں نے پستول کا رخ مائیکل کی طرف کیا تو وہ چلانے لگا، پاپا مجھے بچا لو، اسے رحیم شاہ کے بارے میں بتاؤ۔ یہ رحیم شاہ کون ہے؟ میں نے والٹر سے پوچھا۔ گل خان کا ایک نزدیکی دوست تھا، تمہیں اس کی بیوی نے لا کر سارہ کے حوالے کیا تھا۔ اچانک مجھے ڈائری کی فوٹو کاپی والا وہ حصہ یاد آ گیا جس میں یوسف نے گل خان کی ایک پڑوسن کے آنے کا ذکر کیا تھا
और उस जगह से डायरी का हिस्सा साफ किया हुआ लग रहा था। तुमने जानबूझकर मुझसे ये बात छुपाई, वरना तुम्हारे जराइम का पर्दा चाक हो जाता। वो तो अब भी होकर रहा मिस्टर जॉनी। अगर मैं तुम्हें रहीम शाह के पते से आगाह कर दूं तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? क्या जानते हो तुम उसके बारे में? वो भी मुसलमान है और इंडिया से आया था। बाद में उसके रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए। मुझसे शर्त मत मनवाओ। अच्छा, माइकल को माफ कर दो, ये भी बच्चा है। मैंने माइकल की तरफ देखा। इसने तुम्हारे साथ जिस नाखलफी का मुजाहरा किया था, इसको मर जाना चाहिए। मुझे बुजुर्गों से बदतमीजी करने वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खुदा के लिए ये नादान है। इस बार जॉनी अपनी अना बालाए ताक रखकर गिड़गिड़ा दिया। मेरे नजदीक तुम्हारी पूरी कौम नादान है, जो इंसानों को अपनी गुलामी में लेने की कोशिश कर रही है। बहरहाल, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। अब आखिरी सवाल है, कर्नल बोगार्ड मुझे कहाँ मिलेगा? जॉनी वॉल्टर बुरी तरह चौंका। कर्नल बोगार्ड? उसके बारे में मुझे क्या पता? जॉनी वॉल्टर, तुम्हें उसके बारे में लाजमन पता होना चाहिए, क्योंकि जोइश काउंसिल के दहशतगर्द जिस तरह मेरे पीछे आज़ादी से दंदना रहे थे, उससे साफ जाहिर है कि उन्हें हुकूमत की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल है। मौजूदा हुकूमत से ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती, इसलिए एक कर्नल बोगार्ड है इंतज़ामिया में जो तुम लोगों की खुलकर मदद कर सकता है, और जोइश काउंसिल का सरबराह तुम हो। मेरा कर्नल से राब्ता ज़रूर है और हम एक दूसरे के काम भी आ सकते हैं, लेकिन वो कहाँ है? इस बात का मुझे इल्म नहीं, सिवा उसके चंद आदमियों के और किसी को भी नहीं होता। उसे अपने दुश्मनों से हमेशा जान का खतरा रहता है। नस्ल परस्त हुकूमत के दौर में उसने हज़ारों सियाफाम मरवाए थे। उनके रिश्तेदार और अजीज़ व अकारिब उसके खून के प्यासे हो रहे हैं। तुम्हें मालूम है कि नस्ल परस्त हुकूमत ने सियाफामों को जिन शराइत पर इक़्तिदार मुंतकिल किया था, उनमें एक शर्त कर्नल बोगार्ड की सलामती और फ़ौज में उसकी बहाली की थी। इन शराइत को सियाफामों की हुकूमत ने निभाया। आज भी कर्नल बोगार्ड सरकारी मशीनरी का ताकतवर पुर्जा है। पुर्जा हो या मोहरा, उसकी मद्दासराई मत करो। मुझे उसके बारे में बताओ। वो मनहूस आदमी कहाँ पाया जाता है, वरना अपने पोते की मौत देखने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उसका पता नहीं मालूम, लेकिन शायद एक जरिया हो सकता उस तक पहुँचने का। जोहानसबर्ग में डजन टार्न के इलाके में उसकी महबूबा रहती है। उसका नाम रीटा शेकर है। मैंने लफ्ज़ दोहराया और जॉनी की तरफ देखा। अगर इसमें ज़रा भी झूठ हुआ ना, तो तुम्हारा पोता जो मेरे साथ जाएगा, उसकी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जा सकती। मैंने एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं बोला, और मेरा क्या होगा? जॉनी, तुम्हें वही सज़ा मिलेगी जो मेरे ख़ानदान ने सही थी। हालांकि वो बेगुनाह थे और तुम्हारी नफ़रत की भेंट चढ़े थे। मेरा मज़हब मुझे इजाज़त देता है कि दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, आग के बदले आग, मगर साथ ही मुझे इंतकाम में हद से बढ़ने से रोकता है, वरना मैं तुम्हारे साथ माइकल को भी इस कैबिन में छोड़ जाता। मैंने केरोसिन लैंप की बोतल में जमा मिट्टी का तेल कैबिन में छिड़कना शुरू कर दिया। नहीं, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। जॉनी लरस के रह गया। तुमसे पहले मेरे माँ बाप और बहन भाई जलाए गए थे। यहाँ पहले कैबिन जलेगा और उसके बाद तुम। प्लीज़, मुझसे जो चाहे ले लो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। मैंने मुश्तैल होकर उसके मुंह पर ठोकर मारी। खुदा के बंदे, मुझे सिवाय तेरी जान कर कुछ नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है एक दहशतगर्द इदारे के सरबराह के तौर पर तुमने बेशुमार लोगों की मौत का फैसला सुनाया होगा। अब मैं तुम्हारी मौत का फैसला सुना रहा हूँ। मैंने उसे खींचकर दीवार वाले हिस्से के साथ किया और अलमारी से रस्सी लाकर उसे बांधने लगा। वो इस हालत में फरार भी हो सकता था। अब के जॉनी वॉल्टर ने गिज्ञाना शुरू कर दिया। मैंने अफसोस से उस फिरौन सिफत आदमी को देखा। जब दूसरों की बारी थी तो वो पूरी सफाई से फैसले सुनाता था, और अपनी मौत सामने नजर आई तो उसने रोना शुरू कर दिया। वॉल्टर, अगर तुम मुझे अपनी सारी दौलत की पेशकश भी कर दो, तब भी मेरा इरादा नहीं बदलेगा। उसे रस्सी से मैंने लकड़ी के सुतून के गिर्द बांधा। माइकल इस दौरान में दम साधे पड़ा था। उसने एक बार भी अपने दादा को माफ़ी देने की बात नहीं की थी। अव्वल तो उसे मालूम था कि मैं जॉनी वॉल्टर को किसी सूरत में माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन दर हकीकत वो इसलिए खामोश था कि उसे खदशा था कि मैं उसे भी सजाए मौत ना सुना दूँ। वो मेरे इश्तियाल को हवा नहीं देना चाहता था। इसलिए जब मैंने उसे कॉलर से पकड़कर उठाया तो वो सादतमंदी से पाँव की तकलीफ का वावेला किए बगैर उठ गया। उसके पाँव में जख्म था, लेकिन हड्डी महफूज थी, इसलिए वो लंगड़ा कर ही सही लेकिन चल रहा था। जॉनी वॉल्टर ने देखा कि जब उसके इल्तिजाओं का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने फटी फटी आवाज़ में माइकल से कहा, माइकल, मुझे बचा लो। माइकल ने बेचारगी से मेरी तरफ देखा और बादल नाखास्ता बोला, मिस्टर जोसेफ। मेरा नाम यूसुफ है, ये बात तुम दोनों को अच्छी तरह मालूम है। ओके मिस्टर यूसुफ, क्या तुम इसे माफ़ नहीं कर सकते? यू नो,
اس کی عمر 75 برس سے زائد ہے اور قانون بھی اس عمر کے شخص کو سزائے موت۔ میں نے اس کے منہ پہ مکہ دے مارا۔ تم لوگوں کے منہ سے قانون کی بات کچھ اچھی نہیں لگتی۔ وہ چپ ہو گیا۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر جانی والٹر دل کی بھڑاس نکالنے لگا۔ اس نے دیوانہ وار گالیاں دیتے ہوئے مجھے برے انجام کی دھمکیاں دی۔ میں نے لیمپ اٹھا کر فرش پر پھینک دیا۔ شیشہ بکھر گیا تھا اور اس کا تیل پھیلنے سے فرش سے شعلے بلند ہونے لگے تھے۔ میں نے مائیکل کو دروازے کی طرف دھکیلا، پھر اسے ایک طرف ہٹا کر آگے کیا۔ جانی والٹر نے اگرچہ اپنے ڈرائیور کو واپس جانے کا حکم دے دیا تھا، لیکن کیا کہا جا سکتا تھا کہ کسی خفیہ اشارے سے اس نے ڈرائیور کو خطرے کا اشارہ دے دیا ہو اور وہ باہر مورچہ بند میری گھات میں بیٹھا ہو۔ اسی خدشے کی وجہ سے میں نے مائیکل کو آگے رکھا۔ اس وقت تک کیبن میں خاصا دھواں بھر گیا تھا۔ میں نے مائیکل کو آگے دھکیلا اور خود زمین پر لیٹتے ہوئے رینگ کر باہر آنے لگا۔ گڈ بائے مسٹر والٹر، مجھے امید ہے دوسری دنیا میں تمہارا وقت اب اچھا گزرے گا، میں نے واویلا مچاتے جانی سے کہا۔ اسی لمحے میں نے فائر کی آواز سنی۔ گولیاں تواتر سے چلی تھی اور مائیکل کیبن سے اترا تھا۔ میں پھرتی سے واپس ہوا۔ مائیکل کے سینے سے خون ابل رہا تھا اور جانی چپ ہو کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مکار شخص، دیکھ لی اپنی مکاری کا انجام، میں نے دانت پیس کر کہا۔ میں نے مائیکل کو نہیں مارا، اسے تیری عیاری نے مار دیا۔ مائیکل، مائیکل، اس کے منہ سے نکلا اور پھر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ آگ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ باہر ایک مسلح دشمن نہ جانے کہاں روپوش تھا۔ آگ جانی والٹر کے پاس پہنچ گئی تھی اور اس نے کیبن کے دروازے تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ میں نے ایک بار پھر جانی والٹر کو بائے بائے کہا اور تہخانے سے کیبن کے نیچے اتر گیا۔ اگرچہ میں عقبی کھڑکی کے راستے بھی باہر جا سکتا تھا، لیکن نہ جانے باہر جانی کے کتنے آدمی تھے اور کہاں کہاں تھے۔ میں تیزی سے رینگتا دائیں طرف والے حصے کی طرف نکلا۔ اس طرف درخت ذرا نزدیک تھے اور میں ایک بار ان تک پہنچ جاتا تو جانی والٹر کے ڈرائیور سے محفوظ رہتا۔ کیبن کے اندر سے جانی کی کربناک چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ آگ اس تک پہنچ گئی تھی اور وہ اپنے کیے کی سزا فی الوقت دنیا میں پا رہا تھا۔ میں نے گھاس ہٹا کر دیکھا۔ تاریکی میں جہاں تک نظر کام کرتی تھی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کوئی تھا ضرور جس نے مائیکل کو میرے دھوکے میں ہلاک کر دیا تھا۔ اگر جانی والٹر زندہ بچ جاتا تو اسے حماقت کی بڑی سخت سزا دیتا۔ اس طرح میں در حقیقت اس کا محسن تھا۔ جانی والٹر کو کیفر کردار تک پہنچا کر میں نے اسے سزا سے بچا لیا تھا۔ اوپر کیبن کا بڑا حصہ شعلوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اچانک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں چونکا۔ کیا باہر موجود فرد کھڑکی کے راستے اندر داخل ہو کر جانی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا؟ کیونکہ سامنے سے اندر جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں زمین پر رینگتے ہوئے عقبی حصے کی طرف آیا۔ ایک لمحے میں مجھے کسی کے جوتے دکھائی دیے۔ اگلے لمحے وہ شخص اوپر چڑھ گیا اور غالباً کیبن میں کھڑکی کے راستے کود گیا۔ اس طرف ابھی تک آگ نے رسائی حاصل نہیں کی تھی۔ میں نے جھانک کر دیکھا۔ ٹوٹی کھڑکی سے آگ کی چمک نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا اور اس جگہ رکا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ اندر جانے والا زیادہ دیر اندر نہیں رہ سکے گا اور جانی والٹر مر چکا تھا تو وہ اکیلا آئے گا، ورنہ اسے لے کر ہی آئے گا۔ میرا اندازہ درست نکلا جب میں نے پہلے اسے نیچے کودتے دیکھا۔ اس نے پھر جانی کو اتار کر نیچے لٹکایا۔ قریب سے میں اس کا جھلسا وجود دیکھ سکتا تھا۔ وہ زندہ تھا اور اتفاق سے اس کا چہرہ میری جانب تھا۔ دائیں طرف سے وہ اتنی بری طرح سے جھلسا تھا کہ چہرے کی چربی تک نکل آئی تھی۔ مجھے اس کی یہ سخت جانی سے زیادہ زندگی سے چمٹے رہنے کی خواہش لگی۔ پھر وہ اتنی بری حالت میں بھی زندہ تھا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت و عداوت کا شعلہ لپکا۔ باس، میں بھی کار لاتا ہوں، میں تمہیں اسپتال لے جاتا ہوں، ایڈورڈ نامی ڈرائیور نے اسے تسلی دی۔ جانی نے اسے میرے بارے میں بتانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ڈرائیور جا چکا تھا۔ میں باہر نکل آیا۔ ہیلو مسٹر والٹر، میرا خیال ہے تمہارے نصیب میں آسان موت نہیں ہے۔ اس نے منہ سے عجیب سی آواز نکالی۔ پھر اس نے منہ کھولا تو کیبن سے آتی روشنی میں اس کا اندر سے جلا منہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہ جانے کیسے اس کا منہ اندر سے جل گیا تھا۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ نہیں، اب میں تمہیں نہیں ماروں گا، البتہ تمہارے ڈرائیور نے مجھے گاڑی دینے سے انکار کیا تو وہ ضرور مارا جائے گا۔ اسی لمحے میں نے گاڑی کی آواز سنی اور پھرتی سے کیبن کے نیچے گھس گیا۔ ڈرائیور جانی کے بجائے مائیکل کی جیپ لے آیا تھا اور اس کی آواز نے مجھے بر وقت ہوشیار کر دیا تھا، ورنہ اندر کیبن میں آگ سے لکڑی چٹکنے کا اتنا شور تھا کہ جانی والٹر کی کار شاید میرے سر پر بھی آ جاتی تب مجھے اس کی آواز نہ آتی۔ جیپ سے اتر کر ڈرائیور نے جیپ کا عقبی دروازہ کھولا اور جانی کو اٹھانے کے لیے جھکا۔ اس موقع پر جانی نے وہ حماقت کی جس نے شاید اس کی موت پر مہر ثبت کر دی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر میری طرف اشارہ کر دیا۔ ڈرائیور نے کیبن کے نیچے جھانکا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی پھرتی سے مشین پسٹل نکال لیا۔
یہ قریب سے خاصا خطرناک ہتھیار تھا کیونکہ برسٹ بھی مارتا تھا۔ میں نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اسے شوٹ کر دیا۔ گولی عین اس کے دل کو لگی اور وہ ہلکی سی کرا سے مر گیا۔ اس کی لاش الٹ کر ذرا پیچھے جا گری۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈرائیور سے گاڑی نہیں لوں گا اور والٹر کو اسپتال جانے دوں گا۔ اگر اس کی قسمت میں ہوگا تو اس حالت میں بھی بچ جائے گا، لیکن اس نے خود ڈرائیور کو بھی مروا دیا۔ میں نے اسے کہا، جانی والٹر، زندگی کے معاملے میں تم شاید خوش قسمت ہو، لیکن مرتے وقت بہت بدقسمت ثابت ہو رہے ہو۔ تمہارا پوتا تمہارے سامنے مارا گیا اور اپنے بچنے کی راہ تم نے خود ختم کی۔ ممکن ہے اسپتال میں طبی امداد ملنے کے باوجود تم مر جاتے، لیکن وہاں کم سے کم سکون سے تو مرتے۔ یہاں اب تم اذیت سے مرو گے اور پتہ نہیں موت کب آئے۔ جانی والٹر نے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس کے الفاظ ساتھ نہیں سکے۔ جانی والٹر، اب تم اپنی بیکار بچی کھچی توانائی ضائع نہ کرو۔ میں پھر بھی تمہارا شکر گزار ہوں کہ تمہاری وجہ سے مجھے اپنے خاندان کا پتہ چلا اور اس کے قاتل کا بھی۔ میں نے ڈرائیور کی تلاشی لی۔ اس کے پاس سے چابی کے ساتھ پرس بھی نکلا۔ پرس میں نوٹوں کی خاصی تعداد موجود تھی، جو میں نے اپنی جیب میں منتقل کر کے پرس آگ میں اچھال دیا۔ مائیکل کا چھوٹا پستول بھی نشانات صاف کر کے کیبن میں پھینک دیا۔ اپنے پاس میں نے ریوالور اور ڈرائیور کے پاس سے ملنے والا مشین پسٹل رکھ لیا۔ یہ چھوٹا سا تھا اور اس کے 2 عدد فاضل میگزین بھی تھے۔ چابی جیپ میں تھی۔ جیپ اسٹارٹ کر کے میں نے آخری بار زمین پر بے بس پڑے جانی والٹر کو دیکھا۔ اس ملک کی سب سے دولت مند بزنس امپائر کا سربراہ تھا وہ اس وقت تک زندہ تھا۔ ایک لمحے کو میرے دل میں آیا کہ اسے گولی مار کر اس تکلیف دہ حالت سے نجات دلا دوں، لیکن پھر میں نے اس کے خون سے ہاتھ رنگنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ویسے بھی قریب المرگ تھا۔ واپسی کا راستہ صاف تھا۔ جانی کی لگژری قسم کی کار سچ مچ کیبن سے خاصے فاصلے پر کھڑی تھی۔ گھنے درختوں سے گھرے ہونے کی وجہ سے 20 کلومیٹر بعد ہی کیبن کے شعلے نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ ہائی وے سے تو نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے شہر کا رخ کیا۔ میں رفتار کے معاملے میں محتاط تھا، کیونکہ ایک بار پولیس مجھے روک لیتی تو میرے پاس اسے دکھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ مجھے شہر کا راستہ درست طور پر معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے اندازے سے ایک سڑک پر جیپ موڑ دی۔ اس پر نائٹ کلبز اور ہوٹلز تھے۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا اور مجھے خاصی بھوک لگ رہی تھی، لیکن میرا لباس اس قابل نہیں تھا کہ میں کسی ریسٹورانٹ میں جا سکتا۔ سارے کپڑے مٹی سے ہٹے تھے۔ اس حالت میں ریسٹورانٹ میں جاتا تو پولیس ہی بلائی جا سکتی تھی۔ میں نے ایک جگہ جیپ روک کر سویٹر اتار کر اس سے ہی اپنی پتلون صاف کی اور رومال سے چہرہ صاف کیا۔ بازو جہاں سانپ نے کاٹا تھا اب معمولی سی جلن رہ گئی تھی اور اس کے زہر کے اثرات بھی محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ بس میں نے ممکن حد تک حلیہ معقول بنایا اور ایک شاپنگ سینٹر کے سامنے رک گیا۔ وہاں سے میں نے ایک جیکٹ لی، کھانے کے لیے بسکٹ کے ڈبے اور ڈبہ بند دودھ کے پیکٹ لیے۔ اس طرح میں کسی ریسٹورانٹ میں جانے کا خطرہ مول لیے بغیر اپنا پیٹ بھر سکتا تھا۔ واپس آ کر میں نے جیپ ایک نسبتاً ویران نظر آنے والی سڑک کے کنارے روک دی۔ پیٹ بھرا اور عقبی سیٹ پر لیٹ گیا۔ اس طرف ایک جانب پارک تھا اور دوسری جانب بنگلوز تھے۔ سڑک کے کنارے بہت سی کاریں کھڑی تھیں، اس لیے مجھے امید تھی کہ کوئی خاص طور سے جیپ کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ میں صبح تک اس جیپ میں رہنا چاہتا تھا۔ رات کے وقت میرا گھومنا پھرنا اتنا ہی خطرناک ہو سکتا تھا جتنا کسی ہوٹل میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ مجھے یقین تھا کہ صبح تک پولیس کے ساتھ جوئش کاؤنسل کے دہشت گرد بھی مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ جیپ میں خطرہ اس لیے بھی کم تھا کہ اس کے شیشے تاریک تھے۔ اگر کوئی پولیس کار اس کا معائنہ کرتی تو انہیں کم سے کم میں نظر نہیں آتا۔ ممکن ہے وہ جیپ ارد گرد کے کسی فرد کی سمجھ کر پتہ کرنے کی زحمت ہی نہ کرتے، لیکن صبح تک یہ جیپ میرے لیے خطرناک ہو جاتی، اس کی رپورٹ ہو جاتی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ ساری رات ایک جگہ محدود جگہ پر لیٹے لیٹے اور سردی سے میرا جسم اکڑ گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر حرکت کی تو خاصی مشکل ہوئی۔ دانت درجہ حرارت خاصا گر گیا تھا، شاید 0 کے نزدیک تھا۔ میں نے جیپ کا اندرونی حصہ صاف کیا، جہاں جہاں میری انگلیوں کے نشان ممکن تھے۔ رات جس اسٹور سے میں نے جیکٹ لی تھی اس سے دستانے بھی لے لیے تھے۔ ایڈورڈ کے پرس سے خاصی رقم نکلی تھی۔ اندر کے بعد میں نے جیپ کے بیرونی حصے بھی صاف کیے۔ مشین پسٹل جیکٹ میں بآسانی سما گیا تھا اور ریوالور میں نے پتلون کی جیب میں رکھ لیا تھا۔